I'm not too sure if that is God or... No, I don't really believe in God. I believe that there is something there. I don't know exactly what. I cannot say that I believe in God, but also that I don't. Yeah, I don't really believe in God. वाओ, देखा आपने? अब आप ये देखें. I want to talk about almost the second time I became Muslim. Wallahi, it was a beautiful spiritual experience. It's as if someone was taking my soul and dipping it in some kind of paradisial honey. Yeah. आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे, यानी हमजा आंद्रेस ज़ोरसिस, जो कि एक एथीस्ट थे और फिर वो मुसलमान हुए. हमजा ज़ोरसिस जो कि बेसिकली एक ब्रिटिश मुस्लिम हैं, 1980 में एक ग्रीक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए. ग्रीस यानी यूनान में इनके विलेज का नाम है रावेनी. ये एक पब्लिक स्पीकर हैं, रिसर्चर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं. 2002 में 22 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया. हमजा गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहुत से ममालिक में बुलाए जा चुके हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान शामिल हैं. 2015 में इंग्लैंड में रिलीजियस एडवोकेसी के प्लेटफॉर्म पर इन्हें फाइनलिस्ट के तौर पर चुना गया. हमजा बीबीसी के बहुत से मशहूर प्रोग्राम्स जैसे द बिग क्वेश्चन और न्यूज़ नाइट में भी अपीयर हो चुके हैं. हमजा ने खुदा के वजूद को साबित करने और एथीज़म की नज़रियात को गलत साबित करने पर बहुत काम किया है. इनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम है डिवाइन रियलिटी, गॉड, इस्लाम एंड मैरिज ऑफ एथीज़म. अगर कोई इस किताब को पढ़ ले तो ये किताब वाकई में इन तमाम सवालात का जवाब देती है जो एथीस्ट लोग खुदा के वजूद के बारे में उठाते हैं. हमजा अपनी कम उम्री में ही खुदा के वजूद के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हुए और सेकुलर माइंडेड हो गए. अपनी यूनिवर्सिटी के इब्तदाई सालों में ही वो इस तरह के सवालात उठाते नजर आते थे कि जिंदगी का क्या मकसद है, मेरे वजूद की क्या हैसियत है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ. कोई भी ख्याल या काम यानी कोई भी एक्शन या थॉट अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसके सही या गलत होने के पीछे क्या सबूत है, और कौन हमें ये बता रहा है कि ये काम सही है और ये काम गलत है. अपने इस सफ़र में उन्होंने मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ और मज़ाहिब को भी स्टडी किया. जैसे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को, जिसमें वो पैदा हुए थे, इसको स्टडी किया, बुद्धिज़्म को स्टडी किया, और फिर आज के दौर में एक और बढ़ता हुआ इज़्म या रुझान यानी एथीज़्म, इसको भी स्टडी किया. लेकिन इनको लगा कि ये जो एथीस्टिक नेचुरलिज्म है, यानी कायनात में मौजूद हर चीज़ को खुदा की बजाय नेचर का नाम दे देना, ये नज़रिया भी इन मेटाफिजिकल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता जो इनके दिमाग में थे या इन जैसे और भी बहुत से नौजवानों के दिमाग में होते हैं. जैसे कि मोरालिटी क्या है, इखलाकियात क्या है, जिंदगी का पर्पस क्या है और खुदा का वजूद वगैरह वगैरह. और नाज़रीन, यहाँ आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि मेटाफिजिक्स का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि ऐसे सवालात का जिनका ऊपर जिक्र किया गया, इनका जवाब फिजिक्स यानी रियल वर्ल्ड और साइंस में नहीं मिलता. तो हमजा ऐसे ही सवालात के जवाबात ढूंढते रहते थे. बिल आखिर एक दिन इनका सामना इस्लाम से हुआ. उन्होंने इस्लामिक फ़िलॉसफी और कुरान को पढ़ना शुरू किया, और कुरान की एक आयत ऐसी थी जिसको पढ़ते ही इनको लगा कि एक मिनट, यही तो है जिसकी मैं तलाश कर रहा था. और कुरान की वो आयत ये थी, क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेफायदा पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे. उन्होंने देखा कि कुरान जिस तरह लॉजिकल रीजनिंग यानी मंतक और दलाइल और इंसान की अपनी फितरत को खोजने पर जोर देता है और इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करने और कायनात पर गौर करने पर जोर देता है, इससे बहुत से सवालात के जवाबात मिलते हैं और इससे चीज़ों को साइंटिफिकली जांचने का मौका मिलता है. यानी कुरान साइंस के भी किसी चैलेंज से नहीं घबराता. यानी कुरान किताब तख्लीक है और साइंस किताब तहकीक. इसके बाद इनकी मुख्तलिफ मुस्लिम स्कॉलर्स से भी डिस्कशंस होती रहीं और इनको इस्लाम के इखलाकी, रूहानी, शऊरी और अकली नज़रियात ने बहुत मुतासिर किया. और बिल आखिर 2002 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया. नाज़रीन, हमजा ज़ोरसिस ने अपने इस्लाम कबूल करने की वजूहात के बारे में ख़ुद बताया कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया कि किसी ने मुझे बिरयानी ऑफ़र की या मैं बहुत जज्बाती था, बल्कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि इस्लाम इन तमाम बड़े बड़े सवालों का जवाब बड़ी क्लैरिटी से और लॉजिकली देता है.
اسلام نے مجھے ایک عقلی اور روحانی عملی زندگی دی، جبکہ ایتھیزم نے مجھے صرف ایک خالی باکس دیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا آزادی۔ ناظرین، اس کے بعد سے آج تک مسلسل حمزہ خدا کے وجود کے بارے میں دلائل دیتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مذاکرے کیے، کتابیں لکھیں اور مغربی دنیا میں خصوصاً UK میں ایتھیزم کا مقابلہ کرنے میں حمزہ سب سے آگے ہیں، اور انہوں نے اپنے جیسے اور بہت سے نوجوان بھی تیار کیے ہیں، جس میں سے ایک نمایاں نام ہے محمد حجاب کا۔ تو اپنی کتاب ڈیوائن ریئلٹی گاڈ اسلام اینڈ میریج آف ایتھیزم میں انہوں نے ملحدوں یعنی ایتھیسٹ کے خدا پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا ہے۔ تو حمزہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ خدا نے خود ہمارے اندر اپنے بارے میں ایک ایکنالجمنٹ رکھی ہے، ایک خیال رکھا ہے کہ ہم انسان خدا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی، ہمیں کس نے بنایا، اور اسی بات کو قرآن نے فطرہ کا نام دیا ہے، یعنی نیچر۔ The Prophet ﷺ said, it's a well-known hadith, every newborn child is born in a state of fitrah. And we know this word comes from the Arabic triliteral stem, fata ra, which you have words like fatrun and fatrahu, that something was created within you and within us that's unchanging, that not only acknowledges Allah subhanahu wa ta'ala, but has an affinity to worship Him and that believes and affirms in His oneness. تو خدا کے بارے میں سوچنا اور خدا پر یقین رکھنا ایک نیچرل بلیف ہے، ایک قدرتی چیز ہے جو خدا نے خود ہمارے اندر رکھی ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کیوں چاہیے، وائی گاڈ، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ وائی ناٹ گاڈ، اور ہمارے پاس خدا کو ریجیکٹ کرنے کی کیا ریزنز ہیں، کیونکہ خدا تو ہماری اپنی نیچر کا حصہ ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ بائی نیچر خدا کے خیال کو لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں سوسائٹی اور اس کے پیرنٹس، اس کی اپ برنگنگ اس کو اس قدرتی حالت سے ہٹا دیتی ہے، اور یہی بات ثابت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک مشہور ایوولوشنسٹ سوشیولوجسٹ ہیں پروفیسر جسٹن ایل بیرٹ۔ انہوں نے بچوں پر ایک سٹڈی کی کہ اگر آپ کے پاس ایسے بچے ہیں جن کو خدا کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اگر آپ ان کو کسی ڈیزرٹ یا کسی آئی لینڈ پر چھوڑ آئیں تو وہ خدا پر ہی یقین کریں گے اور خدا کو ہی مدد کے لیے پکاریں گے۔ اسی طرح سوشیولوجی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائیکالوجی کی طرف آئیں تو ایک مشہور سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے مذاہب کو بھی بہت پڑھا ہے، اولیورا پیٹرووک۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان قدرتی طور پر خدا کی پہچان لے کر آتا ہے، اس کی اصلی اور نیچرل حالت یہی ہے، اور یہ ایتھیزم ہے، یعنی ایتھیسٹک خیالات ہیں جو کہ اس کی سوچ اور اس کی روح اور اس کے دماغ پر بائی فورس بٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ اپنی کتاب میں خدا کے وجود کے حوالے سے کنٹیجنسی آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کا وجود کسی اور چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اس کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے بنایا ہے۔ یعنی جیسے ہم روڈ پر چلتی کسی کار کو دیکھیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کار کو کسی انجینئر نے بنایا ہے، بالکل اسی طرح اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ ایتھیسٹ لوگ یہاں پر یہ کہیں گے کہ پھر اس خدا کو کس نے بنایا جس نے اس کار اور کائنات کو بنایا؟ لیکن ناظرین، اگر یہی سوچا جائے تو پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ جس خدا نے کار اور کائنات کو بنایا، اس خدا کو، بنانے والے خدا کو کس خدا نے بنایا؟ اور اس طرح ایک انفائنائٹ یعنی لامتناہی سلسلہ چل نکلے گا۔ اسے کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ آرگومنٹ، یعنی ایتھیسٹ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کے ہونے کی کوئی وجہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ فائنائٹ یعنی متناہی نہیں ہے بلکہ انفائنائٹ ہے اور ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ لیکن ان کا یہ آرگومنٹ بالکل غلط ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی یہ چین لامتناہی یا انفائنائٹ نہیں ہو سکتی، یعنی ہر چیز جو وقوع پذیر ہو رہی ہے، وجود میں آ رہی ہے، اس کو پہلی دفعہ کرنے والا، اس کو سٹارٹ کرنے والا کوئی ہے، جہاں پر جا کے بات رکتی ہے، اور وہ خود اس کاز اینڈ ایفیکٹ سے باہر ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس چیز کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی مشہور اگزامپل ہے جسے ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ڈھیر سارے تاش کے پتوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ پتے خود ہی گر رہے ہیں اور پہلے پتے کو گرانے والا کوئی نہیں، جس کے بعد یہ گرنا شروع ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتے کبھی گرے ہی نہیں، کیونکہ ان کا کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کوئی تھا جس نے پہلے پتے کو پش کیا
اور ظاہر ہے کہ جس نے پہلے پتے کو پش کیا یہ ڈومینو ایفیکٹ بنانے کے لیے وہ خود اس ایفیکٹ کا حصہ نہیں تھا. اسی کو نیسیسری بینگ یعنی ایک ایسا لازم الوجود کہتے ہیں جس کا نام ہے خدا. ایتھیسٹ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ نیچر ہے جو ہمارے آس پاس ہے اور یہ ایک ایوولوشن کے تھرو پروگریس کرتی کرتی یہاں تک پہنچی ہے. نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ ہمیں اس کے آخر کا پتہ ہے. اور آج جو ہمارے خیالات ہیں، ہمارے بلیفز ہیں، وہ اسی نیچرل ایوولوشن کی مرہون منت ہیں. یعنی ہمارے خیالات، ہمارے بلیفز اور ہماری اخلاقی اقدار یا مورل ویلیوز یہ کسی خدا نے نہیں بنائی ہیں، کسی بڑی ہستی نے ہمیں نہیں دیے، بلکہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے انسانوں نے خود نیچر سے لے لیے ہیں. حمزہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسانوں نے اس ایوولوشنری پروسیس میں سے صرف اچھے خیالات اور ویلیوز کو ہی کیوں لیا؟ کیونکہ اگر کوئی بڑی ہستی گائیڈ کرنے والی نہیں تھی تو انسان تو بڑے آرام سے غلط خیالات اور غلط ویلیوز بھی اڈاپٹ کر سکتا تھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ نیچرل سلیکشن یا نیچرل پروسیس بنا ہی اچھے خیالات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی ہستی نے اس کو ایسا بنایا ہے. اور حمزہ مزید کہتے ہیں کہ کوئی بھی سائنس یا کوئی بھی فزیکل پروسیس بلیفز اور خیالات کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایماندار سائنٹسٹ بھی یہ بات مانتے ہیں. پھر ایتھیسٹ لوگ یہ بات کہاں سے لے آئے؟ But if you study the philosophy of science, science only deals with empirical realities. Is God an empirical reality? ليس كمثله شيء. He's outside of the physical universe. So science as a domain of thought and a methodology is de-scoped because you can't get God and put him into a test tube and test him, right? So from this perspective, no matter what future empirical scientific evidence comes, it can never ever deny God's existence because it can only talk about how things work, not why things work, and deal with the things that they could touch and feel. God is outside of that domain. اس کے علاوہ حمزہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان کائنات میں غور کرے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کے تمام قوانین کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے. اور اگر ان تمام قوانین کے پیچھے چاہے وہ فزکس کے ہوں، کیمسٹری کے ہوں یا بایولوجی کے ہوں، ان کے پیچھے ڈیزائن ہے تو یقیناً کوئی ڈیزائنر بھی ہوگا. یعنی ناظرین، اگر زمین صرف 5% بھی سورج کے قریب ہو جائے تو زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ ہمارے اوشنز ایویپریٹ ہو جائیں گے اور زندگی ناممکن ہو جائے گی. اسی طرح اگر یہ 5% پیچھے کی طرف موو کرے تو ہمارے اوشنز جم جائیں گے. اسی طرح اگر زمین کی گریوٹی ذرا سے بھی ختم ہو تو یہی اوشنز اور سمندر بکھر جائیں گے اور سب کو لے ڈوبیں گے. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ تمام قوانین زندگی کی فیور کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے؟ تو بائی چانس تو ایسا کوئی ڈیزائن نہیں بن سکتا. اسی کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. ایتھیسٹ اس کے مقابلے میں ملٹی ورس تھیوری لے کر آتے ہیں جو انہوں نے ابھی نہیں سنی ہے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ہماری کائنات کے اوپر یہ قوانین انسان کی فیور میں ہیں اور کانسٹنٹ ہیں. ہو سکتا ہے اور بھی کہکشائیں ہوں، کائناتیں ہوں جہاں پر ایسے قوانین نہ ہوں یا ڈیفرنٹ ہوں. تو ناظرین، اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ جس سے پتہ چلے کہ اور بھی یونیورسز ہیں. یہ سب اسپیکولیشنز ہیں. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں وہاں قوانین ڈیفرنٹ ہوں لیکن وہ وہاں کے حساب سے پراپر ہوں، فائن ٹیونڈ ہوں اور وہاں کے لیے موزوں ہوں. اسی لیے ایک خدا کی دلیل کے مقابلے میں یہ کہنا کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ سب تو اسپیکولیشنز ہیں. اسی طرح ایتھیسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس ہر چیز ایکسپلین کرتی ہے. تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ سائنس تو صرف یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں یہ تو سائنس بتاتی ہی نہیں. اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائنس میٹافزیکل کویسچنز جیسے زندگی کا مقصد، اخلاقیات یا موریلٹیز، اس کا جواب تو دیتی ہی نہیں. یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میٹافزکس اصل میں کیا ہے. تو ناظرین، میٹافزکس فلسفی کی ایک برانچ ہے جو یہ سوالات اٹھاتی ہے کہ وقت کیا ہے، اسپیس کیا ہے، ہم یہاں کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، یہ دنیا کیا ہے. یعنی میٹا فزکس ان سوالوں کی بنیاد ہے جس سے سائنس اور ریلیجن دونوں پیدا ہوتے ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ شروع میں سائنٹیفک اسٹڈی تو تھی ہی نہیں، یہی سوالات تھے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، یہ دنیا کیا ہے، وقت کیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میٹا فزکس پہلے ہے اور فزکس یعنی سائنس بعد میں. ناظرین، دیندار لوگ یعنی تھیسٹ لوگ خدا کے وجود کے بارے میں جو سب سے بڑا آرگومنٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو جتنی بھی اخلاقیات ہیں، موریلٹیز ہیں، رولز ہیں، یہ کہاں سے آئے. بات بھی صحیح ہے.
اس کے بارے میں ایتھیسٹ بڑا ہی مزاحیہ سا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ جسٹ لائک میتھ جیسے 1+1 2 ہوتا ہے، اسی طرح مورل ٹروتھ یا اخلاقیات بھی اسی طرح سے ایک فیکٹ کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں انسانی سوچ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور اسی کو ٹیکنیکل ٹرم میں آبجیکٹیو ریئلٹی یعنی آبجیکٹیو مورلز کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جو ایز اے فیکٹ موجود ہو۔ لیکن یہاں پر ایک بیسک سا سوال ہے کہ کسی ڈیوائن لا گیور کے بغیر ان مورل ویلیوز کی اتنی اتھارٹی کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر انسانی زندگی میں ان پر عمل کیا جاتا ہے اور ان مورل ویلیوز کو نافذ کرنے کے لیے عدالتیں لگائی جاتی ہیں؟ اب کیونکہ ایتھیسٹ لوگ یہ خود مانتے ہیں کہ موریلٹی انسانی سوچ سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے ایک فیکٹ کے طور پر، ایک آبجیکٹیو ریئلٹی کے طور پر، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئی؟ جیسے ایک 5 سالہ بچے کو مارنا ایک جرم ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ ہمیشہ ایک جرم ہی رہے گا، اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے، ایسی حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی، چاہے سارے انسان مل کے اس بات پر ایگری کر لیں کہ 5 سالہ بچے کو مارنا کوئی جرم نہیں ہے، تب بھی یہ بات کوئی فالو نہیں کرے گا۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ ہم اخلاقیات کو، مورلز کو ایز اے فیکٹ، ایز اے حقیقت اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مورلز ہمیں خدا نے دیے ہیں، اور خدا ہی وہ بائنڈنگ فورس ہے جو ان مورلز کے پیچھے ہے۔ اگر آپ خدا کو پکچر سے باہر نکال دیں تو مورل صرف ایک سوشل کنونشنز کے طور پر رہ جائیں گے جن کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ انسانوں کی میجورٹی چینج کر سکتی ہے۔ پروفیسر ایم مارکن ایکسپلین کرتے ہیں کہ God explains the mysterious art. God the creator can be both external and make universal commandments. یعنی خدا کا وجود وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اخلاقیات کیوں فالو کرنی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی اور قرآن پر آپ کا یقین اور پختہ ہوگا کہ جب آپ قرآن کی یہ آیت دیکھیں گے اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے؟ اب جب کہ ایتھیسٹ لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ خدا کے وجود کے بغیر اخلاقیات ایگزسٹ نہیں کر سکتی تو انہوں نے اپنی ہی بنائی ہوئی ٹرم یعنی آبجیکٹیو موریلٹی سے ہی انکار کر دیا۔ ایتھیسٹ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موریلٹیز بیسکلی ایک سوشل پریشر کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر پھر ان کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو جرمنی میں 1940 میں جو ہوا پھر ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا ہم اس پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ایتھیسٹ لوگوں کے مطابق جس ملک میں، جس سوسائٹی میں جیسا سوشل پریشر ہوگا وہ ویسے ہی موریلٹیز اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسے میں صرف ایک ہی حقیقت بچتی ہے، اور وہ اخلاقیات اور خدا کے بارے میں اسلام کی دی ہوئی ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ اللہ بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو ناظرین، ہر سوال کے جواب کے آخر میں آپ کو خدا ہی کھڑا ملے گا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس ولاگ میں بہت سے سوالوں کے جوابات تو دیے، لیکن ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک کے دماغ میں اٹھتا ہے، اور بیسکلی لوگوں کا ایتھیزم کی طرف رجحان بھی زیادہ تر اسی سوال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر یہ جو لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، بچوں کی اموات ہوتی ہیں، ریپ ہوتے ہیں، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، مشکلیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے آیا اینڈ انالیسز کی اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ اسی لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔